अस्सलाम वालेकुम। दश्ते वहशत बाय एम राहत एपिसोड 12। शरोक ने दोबारा उन लोगों से मिलने की कोशिश की। वो खुफिया तरीके से उस गार में दाखिल हुई जहाँ ये लोग मुकीम थे, लेकिन गार खाली था। वो खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर काफ़ी देर तक उस गार में खड़ी रही और उसके बाद इधर उधर उन लोगों को तलाश करने लगी। फिर उसके चेहरे पर अजीब तासरात फैल गए। बहुत चालाक थी। उसे यह अंदाज़ा हो गया था कि वो लोग उसके मंसूबे पर अमल करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन उस वक्त वो शदीद खौफज़दा हो गई जब वापस अपनी क़यामगाह में पहुंची और उसने नाथून को कहर और गज़ब का देवता बने हुए पाया। नाथून खूनी निगाहों से उसे देख रहा था। फिर उसने कहा, कहाँ गई थी गोनिया थारम? मैं ऐसे ही। नहीं, तुम्हें कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि कल रात को हम तुम्हें इबादत गाह के मंच पर अपने कबीले वालों के सामने पेश कर रहे हैं। तुम गोनिया थारम की हैसियत से कबीले वालों के सामने आओगी और उसके बाद तुम्हारा मर्तबा मज़ीद बढ़ जाएगा। लेकिन मुकद्दस गुरु, मैं गोनिया थारम नहीं बनना चाहती। इसका फैसला बाद में किया जाएगा, नाथून ने कहा और उसके बाद गोनिया थारम को लिए हुए एक और गार में दाखिल हो गया। ये गार दरअसल कैद खाना था। वो बेबसी की निगाहों से नाथून को देखने लगी तो नाथून ने उसे कैद खाने में धकेल कर बाहर से मोटा सलाखोंदार दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर बोला, गोनिया थारम, तेरे पास जितना इल्म है मुझे उसकी मुकम्मल तफसील मालूम है। अपने इल्म से काम लेकर कोई ऐसी जद्दोजहद ना करना जो बाद में तेरी कातिल बन जाए। देखा जाएगा, गोनिया थारम यशरोक रख्त लहजे में बोली। नाथून वहां से चला गया और गोनिया थारम सख्त पेचोताब खा रही थी। फिर उस वक्त वो दहशत ज़दा हो गई जब उसने सथारवा को कैद खाने के दरवाजे के पास आते हुए देखा। सथारवा उसे घूर रहा था। फिर वो भारी आवाज़ में बोला, गोनिया थारम, मुझे तेरा मालिक बना दिया गया है। बेहतर है कि मुझसे ताउन कर और कोशिश कर कि मेरी मोहब्बत बन सके। मैं तेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करूँगा। गोनिया थारम दांत पीसते हुए उसे घूरती रही थी। पूरा दिन गुजर गया। उसे एक बार फिर मौका नहीं मिला था कि वो अपने लिए कुछ कर सके। सब परेशानी का शिकार थी। और फिर रात हो गई। रात को उसे तैयार किया जाने लगा। शरोक ने आखिरी फैसला किया था कि जब उसे इबादत गाह के मंच पर ले जाकर कबीले के सामने पेश किया जाएगा तो वहाँ वो बताएगी कि कबीले से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो गोनिया थारम नहीं, बल्कि इस दुनिया की एक फर्द है जो उन पहाड़ों से बहुत दूर मुहस्सब आबादी की दुनिया कहलाती है। यहाँ वो इंतशार बर्पा करेगी और सलार के बारे में भी सब कुछ बता देगी। बहरहाल वक्त आ गया और वो लोग उसे लेकर चल पड़े। रास्ते में नाथून उसे मिला। उसने बड़े एहतराम से एक मशरूब का गिलास उसे दिया और कहा कि ये पी कर जाए। शरोक के जहन में कोई ख़ास बात नहीं आई थी। उसने मशरूब पी लिया। फिर उसे इबादत गाह के मंच तक ले जाया गया। उसने देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग जमा हैं। उसे एक और एहसास भी हुआ कि उसके होंठ आपस में चिपक गए थे। उसने बहुत कोशिश की कि बोलने के लिए होंठ खोले, लेकिन होंठ मुकम्मल तौर पर बंद हो गए थे और एक लफ्ज़ भी उसके मुंह से नहीं निकल सका था। बोझ गुरु ने सलार को तलब कर लिया। सलार अपनी रवायती सआदतमंदी से उनके सामने पहुंच गया। तब बोझ गुरु ने श्वारम को इशारा किया और श्वारम ने कहा, कबीले के होने वाले रूहानी पेशवा, वो वक्त आ गया है कि तुझे तेरा मनसब मिल जाए। तेरी माँ गोनिया थारम तुझे जन्म देकर दुनिया से चली गई और तेरे दुश्मन तेरे दर पे हो गए, लेकिन मुकद्दस रूहों ने तेरी हिफाजत की और आखिरकार वापस ले आई। आज की रात बहुत मुकद्दस है कि तुझे तेरा मनसब मिल जाए और हमारी बरसों की मेहनत बराबर होगी। रात को नाथून उस नकली औरत को कबीले के सामने गोनिया थारम की हैसियत से पेश करेगा, लेकिन ऐन वक्त पर बोझ गुरु नमूदार होकर हकीकत बताएंगे और तुम्हें कबीले वालों के सामने पेश कर देंगे। बोझ गुरु जो कहेंगे उस पर यकीन किया जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि वो कोई फसाद ना कर सके। ऐसा नहीं होगा मुकद्दस पेशवा। सलार के अल्फाज ने सबको चौंका दिया।
تو نے کچھ کہا تھا تم واسو؟ ہاں، میں نے دوسری دنیا میں پرورش پائی ہے اور میں ذہنی طور پر وہیں کا باشندہ ہوں. میں کسی بھی حیثیت سے یہاں نہیں رہ سکتا. بوجھ گرو، میں آپ کے قدموں کی خاک ہوں، لیکن اگر مجھے اس طرح قبیلے والوں کے سامنے پیش کیا گیا تو میں اپنے تھتم واسو ہونے سے انکار کر دوں گا. چنانچہ مجھے موقع دیا جائے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ یہاں سے چلا جاؤں. یہی میری خواہش ہے. شوارم آگ بگولا ہو گیا اور غرا کر بولا، گویا تو ہماری زندگی بھر کی محنت اور جدوجہد کو خاک میں ملانا چاہتا ہے. تو کبھی ایسا نہیں کر سکتا. شوارم کچھ اور کہنا چاہتا تھا، لیکن بوجھ گرو نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا اور بولا، نہیں شوارم، تو مجھ سے بار بار میری پریشانی کی وجہ پوچھ رہا تھا. تجھے وجہ پتا چل گئی؟ بستان پتھر میں یہی نشان آ رہے تھے جو مجھے بتا رہے تھے کہ تھتم واسو اس کے لیے تیار نہیں ہوگا اور قبیلے کی حکمرانی اسی نقلی عورت کے حصے میں آئے گی جو خود بھی یہ سب نہیں چاہتی. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا گرو جی؟ شوارم نے پوچھا. ہمارا کام ختم ہو گیا. بستان پتھر کی تحریر میں کون مداخلت کر سکتا ہے؟ نتھون جو کچھ کر رہا ہے اسے کرنے دو. اس وقت جب قبیلہ گونیا تھرم کی خوشیاں منا رہا ہو، ان لوگوں کو نیلاب خون کی گہرائیوں میں اتار دو تاکہ یہ اپنی دنیا میں روانہ ہو جائیں. بوجھ گرو اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی گپھا میں چلا گیا اور شوارم نے علاشی سے کہا، اس بد نصیب کو مستوں کے عجائبات کی سیر کرا دو تاکہ اسے ہمیں چھوڑنے کا دکھ زندگی بھر رہے. علاشی نے آنسو بھری نگاہوں سے سالار کو دیکھا اور پھر اسے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے چل پڑی. بڑا سنسنی خیز ماحول تھا. شروق یا گونیا تھارم ایک بڑے سے غار میں بیٹھی کسی عمل میں مصروف تھی اور اس کے چہرے پر خوف کے آثار پائے جاتے تھے. بڑا پراسرار کردار تھا اس کا. کیا ماضی تھا، کس طرح اس نے زندگی گزاری تھی اور کس طرح ان روحانی قوتوں کے چکر میں پڑ کر یہاں تک پہنچی تھی. یہ سب سیگا راز میں تھا. کوئی نہیں جانتا تھا کہ آبادیوں سے بہت دور کوئی ایسی جگہ موجود ہے جہاں گونیا تھارم ایک الگ ہی حیثیت کی حامل ہے. شاید کچھ ایسے ہی منصوبوں کی تکمیل کے لیے اس نے اپنی وہ دنیا چھوڑ کر ادھر کا رخ کیا تھا جن منصوبوں سے اس کے اپنے خوابوں کو تعبیر ملتی تھی. اس وقت بھی وہ اپنی ان پراسرار قوتوں کا آواز دے رہی تھی جن سے اسے بڑی امیدیں تھیں، اور پتہ نہیں اس کی ان قوتوں کی پہنچ کہاں تک تھی کہ اس وقت ایک عجیب و غریب کام زیر عمل تھا. پتھر کا ایک بڑا سا ٹکڑا جس پر اس نے کچھ عمل کر کے اسے اپنے سامنے رکھا تھا آہستہ آہستہ رنگ تبدیل کر رہا تھا اور اسے ہلکی ہلکی شعائیں نمودار ہو رہی تھیں. ادھر دریائے مستونگ میں ایک الگ ہی کھیل ہو رہا تھا. تاروں کی چھاؤں میں اگر اس کھیل کو دیکھ لیا جاتا تو دیکھنے والے دنگ رہ جاتے. بے شمار چھوٹی چھوٹی کشتیاں جن میں سیاہ لبادے میں ملبوس بے شمار افراد انتہائی خوفناک اسلحے سے لیس دریائے مستونگ کی لہروں کے ساتھ بہتے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے. ایسی مکمل خاموشی تھی کہ یقین نہیں آتا تھا کہ اتنے افراد کی تعداد اس طرح خاموش رہ سکتی ہے. پھر ایک مخصوص ساحل پر پہنچ کر انہوں نے اپنی کشتیاں خشکی پر کھینچ لیں اور اس کے بعد ان پر سے اسلحہ اتار کر وہاں سے آگے بڑھ گئے. گونیا تھارم کے پراسرار علوم اس وقت کام آ رہے تھے. وہ پتھر کے ٹکڑے کو جس سے مدم مدم شعائیں خار چھوڑی تھی نگاہیں جمائے دیکھ رہی تھی کہ دفتن اس پتھر کے ٹکڑے کا رنگ بالکل سفید ہو گیا اور پھر اسے ایک آواز ابھری، میڈم شروع. گونیا تھارم خوشی سے اچھل پڑی تھی. اس نے لرزتی آواز میں کہا، کون بول رہا ہے؟ آپ کا خادم DSR نالڈو. ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی اور گونیا تھارم نے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ لیے. وہ شدت جوش سے کچھ بول بھی نہیں سکی تھی. اس کے بدن پر ہلکی ہلکی کپ کپاہٹ طاری ہو رہی تھی. دوسری طرف سے پھر آواز آئی، میڈم شروع، آپ کا خادم آرنالڈو. ہاں میں تمہاری آواز سن رہی ہوں آرنالڈو، اور مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے تم مجھ سے زیادہ دور نہیں ہو. میں نے آپ سے کہا تھا نا میڈم، ایک معاہدہ تھا میرے اور آپ کے درمیان کہ جس طرح آپ نے زندگی میں ایک بار میرے ساتھ ایک ایسا سلوک کیا تھا جس سے مجھے نئی زندگی ملی تھی، اسی طرح میں نے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ میڈم میری دلی آرزو ہے کہ ایک بار، صرف ایک بار، میں آپ کے لیے بھی وہ کچھ کروں جو آپ نے میرے لیے کیا. آرنالڈو، باتوں کا وقت نہیں ہے.
तुम कहाँ हो? आपसे ज्यादा फासले पर नहीं हूँ मैडम। मैं उन काली चट्टानों के करीब पहुंचता जा रहा हूँ जिनकी बुलंदियां मुझे आप तक ले जा सकती हैं। और मेरा ग्रोह उन पहाड़ियों को रेसा रेसा करने की सलाहियत रखता है। तब फिर मैं तुम्हारी रहनुमाई करती हूँ। तुम यहाँ आकर मुझे यहाँ से निकाल लो। मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। मैडम, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि मुझे आपके रास्ते मालूम है, बस आपकी इजाजत दरकार है। मेरे साथ कुछ लोगों का एक ग्रुप है, मैं उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। क्या ये आपके दोस्त हैं? दोस्त नहीं, कैदी। वो मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, मुहिम जो लोग हैं, लेकिन मैं उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे पास इसका इंतजाम है? हम सारे इंतजामात करके आए हैं मैडम। तब फिर तुम्हें उस गार के बारे में मालूम होगा जहाँ वो लोग कैद हैं। नहीं, आप ज़हनी तौर पर हमारी रहनुमाई उस तरफ करें। और मेरे और तुम्हारे जहन के दरमियान तो राब्ता है ही। हाँ। तो आंखें बंद करो, मैं तुम्हें वो रास्ता बताती हूँ। शेरोक ने कहा और खुद भी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर के बाद DS आर्नाल्डो की आवाज सुनाई दी। हाँ, मुझे वो रास्ता मालूम हो गया है मैडम शेरोक। मैं अपने आदमियों का एक ग्रोह उधर बेच रहा हूँ, बाकी अब मैं उन पर हमला करने वाला हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ। पता नहीं दूसरे लोगों की क्या कैफियत थी, यहाँ के रहने वाले किस अंदाज में काम कर रहे थे। रूहानी पेशवा जो बड़ी बड़ी हैसियतें रखते थे, किसी अमल में मसरूफ थे। सलार और उसके ग्रुप के लिए जो कुछ कहा गया था, उसकी क्या हैसियत थी, इसका कोई अंदाजा नहीं हो रहा था। शवारम ने अलाशी से कहा था कि सलार को मस्तूम के अजायबात की सैर करा दो, ताकि उसे हमें छोड़ने का दुख जिंदगी भर रहे। शायद अलाशी उस वक्त ये सब कुछ कर रही थी कि अचानक ही पहाड़ों पर खौफनाक जलजला आ गया। ऐसे होलनाक धमाके हुए कि चट्टाने तो चट्टाने, पहाड़ के पहाड़ फिजा में बुलंद हो गए। चारों तरफ गलगला मच गया। किसी के समझ में कुछ नहीं आया कि क्या हो रहा है। काले लिबासों में मलबूस स्याहपोश अजीबो गरीब हथियार लिए हर तरफ हमले करते फिर रहे थे। और शेरोक मुस्कुराकर खड़ी हो गई थी। उधर अलाशी उस वक्त एक सुरंग से गुजरी थी। उसकी आंखों में बदस्तूर आंसू रचे हुए थे, होंठ कपकपा रहे थे। वो सलार से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकल पा रही थी। तब पहला धमाका हुआ और सुरंग का आगे का हिस्सा मुनहदम हो गया। धमाका इतना खौफनाक था कि असाब पर काबू पाना नामुमकिन सा हो गया था। खुद सलार के असाब भी कशीदा हो गए थे। सुरंग का अगला हिस्सा चूंकि धमाके का शिकार हो गया था, सलार ने खुद ही अलाशी का हाथ पकड़ा और पीछे की सिमत भागने लगा। फिर उसके बाद तो पहाड़ उधड़ने लगे। ऐसे खौफनाक धमाके हो रहे थे कि दिमाग सुन्न हुआ जा रहा था। फिर सलार को अलाशी की चीख सुनाई दी। अलाशी अंधों की तरह भाग रही थी और सलार उसके साथ था कि अचानक उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सलार को बहुत देर तक तो होश ही नहीं आया, लेकिन उसके बाद अचानक उसने महसूस किया कि वो कहीं पानी में गिरा है। अलाशी का हाथ अब उसके हाथ में नहीं था और वो तन्हा था। पानी की भयानक लहरें उसे बहाकर ले जा रही थी। हालांकि सलार की जिस्मानी कुव्वतें बेपनाह थीं, वो अगर चाहता तो होशो हवास से काम लेकर पानी की उन खौफनाक लहरों से मुकाबला कर सकता था, लेकिन उस वक्त सही मायनों में उसके असाब भी उसका साथ नहीं दे पा रहे थे। थोड़ी देर तक वो होशो हवास में रहा। उसके बाद उसकी आंखें बंद होती चली गईं। शायद वो जिंदगी में पहली बार बेहोश हुआ था और बेहोशी की ये मंजिल न जाने कितनी देर तक कायम रही थी। फिर उसे होश आया और उसने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। वो खुशकी पर पड़ा हुआ था। जिस जगह वो पड़ा हुआ था वहां से थोड़े फासले पर दरियाए मस्तूंग बह रहा था। किनारे पर घास उगी हुई थी और पत्ते पानी पर बिखरे हुए थे। सलार ने अपने दाएं सिमत घास और पत्तों का जाल बिछा हुआ देखा और उठकर बैठ गया। थोड़ी देर तक वो सूरत हाल का जायजा लेता रहा। उसके बाद अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। गुजरे हुए वाकयात उसके जहन के पर्दों पर ज़रबें लगा रहे थे। वो सब कुछ याद कर चुका था।
اس کے ہر طرف پہاڑ بکھرے ہوئے تھے۔ یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ اب وہ کون سی جگہ پر ہے، لیکن ایک بات اسے عجیب سی لگ رہی تھی۔ یہ جو جگہ بھی تھی اس کا ماحول اور موسم کچھ مختلف تھا۔ روشنی بس اجالے کی شکل میں تھی اور یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا وقت ہوا ہے۔ سالار کی نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگی اور وہ یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ یہاں زندگی کے آثار ہیں یا نہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ یہاں زندگی کے آثار ہیں۔ ایک قداور جنگلی بھینسا زمین پر اپنی خوراک تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ وہ تھا تو کافی قد و قامت کا مالک، لیکن بھوک پیاس سے نڈال محسوس ہوتا تھا۔ سالار اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا اور دلچسپی سے جنگلی بھینسے کو دیکھتا رہا، جو اس کی موجودگی سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف تھا۔ ابھی وہ بھینسے کی جانب متوجہ تھا کہ دفتن اسے پتھروں کے لڑکنے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز اس کے عقب سے آئی تھی۔ بھینسا البتہ اس کی جانب متوجہ نہیں ہوا تھا، لیکن سالار نے پلٹ کر دیکھا اور جو کچھ اس نے دیکھا اس نے اسے ششدر کر دیا۔ جنگل جیسی جگہ کے مختلف حصوں سے لمبے سبز رنگ کے سانپ رینگتے ہوئے باہر آ رہے تھے اور ان کے آگے بڑھنے کی رفتار اتنی تیز تھی کہ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ وہ موٹے موٹے سانپ تقریباً 2 انچ، 1.5 انچ اور بعض جگہ آدھے انچ کی موٹائی رکھتے تھے، لیکن ان کے آگے بڑھنے کی رفتار بہت تیز تھی۔ اچانک ہی اسے یہ احساس ہوا کہ در حقیقت یہ سانپ نہیں ہیں، کیونکہ ان میں سانپوں جیسی کیفیت نہیں پائی جاتی تھی، اور پھر سانپ اتنے لمبے بھی نہیں ہوتے کہ ان کا سلسلہ ختم ہی نہ ہو سکے۔ وہ تا حد نظر پھیلے ہوئے سرے تک آگے بڑھ رہے تھے، کہیں بہت زیادہ کہیں کم۔ دفتن ہی سالار کو ایک اور احساس بھی ہوا، وہ یہ کہ عجیب و غریب شے چاروں طرف سے امڑ رہی ہے۔ جب اسے یہ احساس ہوا کہ اس لمبی لمبی عجیب شے نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے تو اسے اپنے بچاؤ کی فکر ہوئی۔ اس کے بعد اس نے انہیں نوکدار چٹانوں پر دوڑنا شروع کر دیا۔ یہ عجیب و غریب گھاس نما چیز اسے چاروں طرف سے گھیر رہی تھی۔ اس کے اگلے سرے پر اوپر اٹھتے اور پھر زمین پر پٹک جاتے، لیکن اس میں جانداروں جیسی کوئی کیفیت نہیں تھی، سوائے اس کے رینگنے کی رفتار بہت تیز تھی۔ سالار کو ایک اونچی جگہ نظر آئی تو وہ چھلانگ لگا کر اوپر پہنچ گیا، لیکن گھاس کا ایک سرا اس کے پاؤں تک پہنچ چکا تھا۔ یہ صرف ایک ہی گھاس کی لمبائی تھی جو اتفاق سے آگے بڑھ کر سالار کے پاؤں کو چھونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا پاؤں کسی لجلجی اور نرم سی چیز کی گرفت میں آ گیا ہو، بالکل سانپوں جیسی۔ یہ گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ اندھے منہ گر پڑا، اور اس طرح اسے پتھر سے ٹکرانے سے زخم آ جاتا، لیکن ایک اور چٹان اس کی معاون بنی اور اس نے اس چٹان کو پکڑ لیا۔ گھاس اپنی پوری قوت سے اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی، اور سالار کو صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت طاقتور ہے۔ اچانک اس نے پتھر کا ایک ٹکڑا اٹھایا، تیز دھار والا تھا۔ اس نے اسے پکڑ کر پوری قوت سے گھاس کے لچکدار جسم پر دے مارا اور وہ وہاں سے ٹوٹ گئی، لیکن اس کے کڑے جیسی کڑی سالار کے پاؤں میں پھنسی رہ گئی تھی۔ اس طرح سالار اس بلند چٹان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اسے یقین تھا کہ آگے بڑھتی ہوئی گھاس فوراً اسے اپنے قبضے میں لے لے گی۔ البتہ یہاں سے اس نے ایک اور ہولناک منظر دیکھا۔ وہ بھینسا جو کچھ دیر قبل پہاڑی چٹانوں میں اپنے لیے غذا تلاش کر رہا تھا، گھاس کی گرفت میں آ گیا تھا۔ گھاس کے بہت سے سروں نے اسے اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بھینسا بالکل بے بس ہو گیا ہو۔ دوسرا منظر اس سے بھی زیادہ دل دہلا دینے والا تھا۔ موٹی اور پتلی گھاس کے نکیلے سرے بھینسے کے جسم میں اترتے چلے جا رہے تھے۔ حالانکہ وہ لجی تھی، مگر اس میں جسم کے اندر سوراخ کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ بھینسا خون سے تربتر ہو گیا۔ سالار خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ بھی احساس ہو رہا تھا کہ وہ خود بھی گھاس کی گرفت میں اسی طرح آ سکتا ہے۔ اس نے چٹان کی دوسری طرف جھانکا۔ بلندی کے دوسرے سرے پر گھاس موجود نہیں تھی، اور اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ گھاس کی لمبائی ختم ہو گئی ہے، یعنی وہ اس کی رینج سے باہر تھا۔ بس چند ہی ایسے سرے تھے جو اس تک پہنچ سکتے تھے۔ اس نے گھاس کے چند سروں کو چٹان کی جانب رینگتے ہوئے بھی دیکھا تھا، لیکن وہ اس طرح رک گئے تھے جیسے آگے بڑھنے کے لیے زور لگا رہے ہوں اور اس میں ناکام ہوں۔ یہ خوفناک منظر تصور سے بھی باہر تھا۔ جب اس کی نگاہیں بھینسے کی جانب اٹھتی تو وہ دہشت سے کانپ اٹھتا۔ بھینسے کا بدن آہستہ آہستہ خون اور گوشت سے خالی ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد اس کا ہڈیوں بھرا پنجر نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ سالار کے جسم میں سرد لہریں دوڑ رہی تھی۔ یہ گھاس یقینی طور پر گوشت خور تھی اور انسان یا کسی بھی جانور کو ہڑپ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اب اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ گھاس سے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔
ہاں البتہ اس نے یہ ضرور دیکھا تھا کہ گھاس کے سرے اس کی جانب سے بڑھنے کے لیے تڑپ رہے تھے، چنانچہ وہ آگے بڑھنے کا فیصلہ کر کے وہاں سے چل پڑا۔ نکیلی چٹانوں پر سفر انتہائی دشوار گزار تھا اور اسے نہایت سست روی سے یہ فاصلہ طے کرنا پڑ رہا تھا۔ اب تک تو وہ جان توڑ کر دوڑا تھا اور راستے کے ہر خطے کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے جسم میں کئی جگہ نکیلی چٹانوں سے خراشیں لگ گئی تھیں، لیکن بہرحال آگے بڑھنا تو ضروری تھا۔ اس نے دیکھا کہ گھاس واپس لوٹ رہی ہے اور سکڑتی جا رہی ہے۔ بہرحال وہ آگے بڑھتا رہا۔ ایک بار پھر جسم میں نئی قوتیں بیدار ہو گئی تھی۔ اسے ابھی تک سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ جو کچھ گزر چکی تھی وہ اس کے ذہن میں خواب کی مانند تھی۔ علاشی کے ساتھ سفر، دھماکے، اس کے بعد رے مسوں کی خوفناک لہریں۔ اسے موقع ہی نہیں مل سکا تھا کہ وہ ان لہروں میں اپنے توازن کو سنبھال سکتا، اور پھر اس کا ذہنی رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ لیکن اسے تمام لوگ یاد تھے، ہر شخص اس کے ذہن میں تھا۔ پتہ نہیں ان لوگوں کے ساتھ کیا بیتی اور وہ اس وقت خود کہاں ہے۔ شہروں کا کیا ہوا؟ کیا اسے قبیلے کا سردار بنا دیا گیا؟ اور یہ اچھا ہی ہوا، وہ خود تو کچھ نہیں چاہتا تھا۔ بہرحال چٹانوں کا یہ سلسلہ کافی دور جا کر ختم ہوا اور اس کے بعد کسی قدر صاف ستھرا میدان آ گیا۔ اس میدان میں پہاڑی ٹیلے ابھرے ہوئے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے انہیں خاص طور سے یہاں استادہ کیا گیا ہو۔ ان ٹیلوں میں سوراخ نظر آ رہے تھے۔ اچانک ہی سالار کو یہ احساس ہوا کہ ان سوراخوں کے دوسری طرف آبادی ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی اس کے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ سوراخوں سے انسان ابلنے شروع ہو گئے۔ یہ لوگ پستہ قد اور کسی قدر سانولے رنگ کے مالک تھے، لیکن سب سے خاص بات یہ تھی کہ ان کا جسمانی نظام کچھ ذرا الگ سا تھا۔ جس طرح ان سوراخوں سے باہر نکلے تھے، اس سے سالار کو بڑی حیرت ہوئی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ لوگ اس کے یہاں موجودگی سے پہلے ہی ہوشیار ہوں۔ ان کے ہاتھوں میں پتھروں کے ہتھیار تھے اور اچانک ان لوگوں نے اس پر ہتھیار برسانا شروع کر دیے۔ لیکن کچھ حیرانی کی سی بات تھی، یہ ہتھیار اس کے جسم پر نہیں برسائے جا رہے تھے، بلکہ ان ہتھیاروں سے اس کے گرد ایک حصار بنایا جا رہا تھا۔ وہ پتھروں کا قیدی بنایا جا رہا تھا۔ پتھر اس انداز میں ایک دوسرے پر گرتے رہے کہ سالار کے جسم کے کافی حصے کو ڈانپنے میں کامیاب ہو گئے۔ البتہ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے جنبش کرنے کی کوشش کی تو یہ پتھر اس کے جسم کو ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ بہرحال وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ پھر اس نے 4 ایسے افراد کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا جو لمبے تڑنگے تھے اور ان کے جسم بھی ڈھکے ہوئے تھے، رنگ خاصی حد تک سفید تھے۔ سب سے بڑی بات جو حیران کن تھی وہ یہ کہ ان کے سر کے بال کمر تک بکھرے ہوئے تھے اور داڑیاں بھی سینے سے نیچے تک آ رہی تھی۔ اسی طرح مونچھیں بھی ہونٹوں کے اوپر گری ہوئی تھی، بھویں تک سفید تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بہت زیادہ عمر رسیدہ ہیں، لیکن انتہائی چاقو چوبند اور پھرتیلے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پتھروں کے لمبے لمبے ہتھیار تھے جنہیں وہ مضبوطی سے ہاتھوں میں پکڑے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ پستہ قامتوں کے انداز میں ان کے لیے احترام تھا، یہاں تک کہ وہ چاروں سالار کے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ ان کی گہری سیاہ اور بڑی بڑی آنکھیں سالار کا جائزہ لے رہی تھیں۔ پھر ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، تم اپنے آپ کو یہاں قیدی سمجھو؟ سالار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، میرا یہی اندازہ تھا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو۔ پتھروں کی حصار کو عبور کر کے باہر نکل آؤ اور بغیر کسی غلط حرکت کے ہمارے ساتھ آگے بڑھو۔ لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر تم نے کوئی غلط حرکت یا بات کرنے کی کوشش کی تو یہ پتھر پھینک پھینک کر تمہارے جسم کو گوشت کے لوتھڑوں میں تبدیل کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، آؤ، ان میں سے ایک نے مطمئن لہجے میں کہا، اور سالار اس دیوار کو عبور کر کے دوسری طرف نکل آیا۔ وہ چاروں آدمی اس انداز میں کھڑے ہو گئے جیسے چاہتے ہوں کہ وہ ان کے درمیان آ جائے اور وہ اسے لے کر آگے بڑھیں۔ سالار کو شاید تجسس تھا، پتہ نہیں کون لوگ ہیں۔ بہرحال وہ ان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر اس نے کوئی حرکت کی تو یقینی طور پر یہ لوگ اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ پہاڑی ٹیلوں کے درمیان اس نے بچوں کے رونے کی آوازیں بھی سنی، عورتوں کے بولنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، لیکن کوئی عورت یا کوئی بچہ ان پہاڑی ٹیلوں سے باہر نہیں نکلا تھا۔ سالار گہری نگاہوں سے چاروں طرف کا جائزہ لے رہا تھا اور ان کے بارے میں اندازے قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے یہ پتہ چل گیا کہ یہ لوگ اچھے خاصے ذہین اور تہذیب یافتہ ہیں اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ جانتے ہیں۔ صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کا رہن سہن بھی ٹھیک ہے۔ بہت سے ٹیلوں کے درمیان سے نکلنے کے بعد سالار کو ایک عظیم الشان پہاڑی سلسلہ نظر آیا۔ یہ سلسلہ کافی دور تک چلا گیا تھا۔ ان لوگوں کا رخ پہاڑوں کے دامن میں بنے ہوئے ایک عظیم الشان سوراخ کی طرف تھا اور وہ سالار کو اسی جانب لے جا رہے تھے۔
سالار کے ذہن میں اب سنسنی اور تجسس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آخر کار وہ غار کے دہانے پر پہنچ گئے اور پھر ان میں سے ایک نے اس کو اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ سالار غار کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی احساس ہو گیا تھا کہ اس غار کو بڑی ذہانت سے قابل استعمال بنایا گیا ہے۔ چھت کے قریب بڑے بڑے سوراخ نظر آ رہے تھے جن سے روشنی اندر آ رہی تھی، لیکن ان سوراخوں سے آنے والی روشنی نے پورے غار کو روشن کیا ہوا تھا۔ بڑے بڑے پتھروں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے اور انہیں بھی بہترین نشست گاہوں کا رنگ دیا گیا تھا، لیکن ایک بڑے تخت نما ٹکڑے پر اس سے جو شخصیت نظر آئی اسے دیکھ کر سالار دنگ رہ گیا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ جس شخصیت کو وہ دیکھ رہا ہے یہ وہی ہے یا کوئی اور۔ سرخ و سفید جسم کی مالک، گداز اور حسین ہونٹ رکھنے والی، تیز اور شفاف آنکھوں سے مزین گونیا تھارم اس کے سامنے بیٹھی مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سالار کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند ہو گئی۔ وہ یقین کر لینا چاہتا تھا کہ اس کی بینائی نے جو منظر اس کے سامنے پیش کیا ہے وہ اس کا وہم ہے یا حقیقت۔ چاروں افراد جو اسے ساتھ لے کر آئے تھے پیچھے ہٹے اور آہستہ آہستہ غار کے دہانے سے باہر نکل گئے۔ بہرحال سالار گونیا تھارم کو دیکھتا رہا۔ اس کی مسکراہٹ میں بڑا طنز اور بڑا تیکھا پن تھا۔ سالار ساکت و جامد کھڑا اسے دیکھتا رہا اور گونیا نے اپنے ہاتھ پتھر پر ٹکایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ عظیم کتھا دور تھا گونیا تھارم اپنے دیس میں خوش آمدید کہتی ہے۔ سالار کے منہ سے اب بھی کوئی آواز نہیں نکل سکی تھی۔ گونیا نے پھر کہا، کتھا تھارم، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ یہ تمہارا نیا نام ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے، تمہاری اپنی شخصیت سے مطابقت رکھتا ہوا۔ نہ جانے کیوں تمہیں دیکھ کر یہی نام میرے ذہن میں آتا ہے۔ سالار اس جادوئی عورت کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں حقیقت ہے یا اسے دھوکا ہوا ہے۔ اگر آنکھوں کو دھوکا ہوا ہے تو کیا کان بھی خراب ہو گئے ہیں؟ پھر یہ آواز اس کے کان میں کہاں سے آ رہی ہے؟ تب اس بات پر یقین کیوں نہ کیا جاتا کہ اس عظیم الشان غار میں گونیا تھارم جیسی پراسرار عورت موجود ہے۔ سالار نے گونیا کے خلاف جو کچھ بھی کیا تھا وہ ایک الگ بات تھی، لیکن اسے اس قدر اندازہ نہیں تھا کہ یہ عورت بالکل طلسمی حیثیت کی مالک ہو سکتی ہے۔ کوئی عقل میں آنے والی بات تھی۔ وہاں پہاڑوں میں جو کچھ ہوا تھا اسے کیا کہا جا سکتا تھا؟ پھر یہ زندہ سلامت یہاں کیسے پہنچ گئی؟ بہرحال گونیا اسے دیکھتی رہی، پھر چند قدم آگے بڑھ کر سالار کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ سالار، ہمارے ساتھ بہت سے واقعات اور بہت سے حادثات ہوئے ہیں۔ اگر ان حادثات کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور کسی کو سنایا جائے تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ تم بھی دنیا کے لیے بالکل مختلف کردار کی حیثیت رکھتے ہو اور میں بھی۔ وہ سب جو تمہارے مالک بن بیٹھے تھے تمہارے مالک نہیں تھے، کیا سمجھے؟ اور اب ہم جس نئی دنیا میں آئے ہیں، اور سالار، تمہیں یہاں لانے کا جو مقصد میرے دل میں ہے اب ہمیں اس پر کام کرنا ہوگا۔ تم وہاں نہیں رہنا چاہتے تھے نا؟ یہ بات میرے علم میں ہے، لیکن میں تمہیں یہاں لانا چاہتی تھی۔ میری کہانی جتنی تم نے سنی ہے وہ بالکل الگ ہے۔ وہ کہانی میں نے اپنے آپ سے منسلک کی تھی، لیکن اب یہاں میں تمہیں جہاں نظر آئی ہوں میری اصل کہانی یہاں سے آغاز ہوتی ہے۔ آؤ بیٹھو، اب تم میرے مہمان ہو۔ ویسے شاید تم یقین نہ کرو کہ تمہیں یہاں تک لانے کے لیے میں نے نہ جانے کیا کیا جتن کیے ہیں۔ یہ سارے الفاظ سالار کو بڑے انوکھے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اپنے آپ کو سنبھال کر گونیا تھارم کو دیکھنے لگا۔ گونیا نے اسے ایک پتھر کی جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا اور سالار نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ میں جانتی ہوں کہ تم اعصابی کشیدگی کا شکار ہو، لیکن سنبھالو اپنے آپ کو، تم سالار ہو، سالار، ایک قبیلے کے حکمران۔ گونیا تھارم نے کہا اور طنزیہ انداز میں ہنس پڑی اور سالار کی پیشانی پر غصے کی شکنیں نمودار ہوئیں اور اس نے کہا، بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہی ہے گونیا تھارم۔ بہرحال ٹھیک ہے، یہ سب کچھ میرے لیے اجنبی ہے، بہت سی باتیں اجنبی ہیں۔ پتہ نہیں وہ قبیلہ تمہارا تھا یا میرا، میں نہیں جانتا، لیکن یہاں آ کر میں نے تمہیں جس عالم میں دیکھا ہے وہ میرے لیے ناقابل یقین ہے۔ چلو ٹھیک ہے، جو کچھ بھی تم سمجھو، مگر میری آخری بات یہی ہے
کہ تمہیں یہاں آنا تھا، اور میں نے تمہیں اسی قابل سمجھا تھا کہ تمہیں یہاں لا کر تمہیں وہ مقام دیا جائے جو تمہارا اصل مقام ہوگا۔ گونیا، میں نہیں جانتا کہ تم کون سی نسل سے تعلق رکھتی ہو۔ مجھے اپنی زندگی میں معلومات کے دوران یہ تو پتہ چلا تھا کہ یورپ کی نسلیں وہ اقدار کھو چکی ہیں جو انسانی زندگی سے گہرا ربط رکھتی ہیں، لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ میں سچ کہوں، میں تمہیں چاہنے لگی ہوں سلار۔ میں وہ الفاظ کہہ رہی ہوں جو کائنات میں آج تک میں نے کسی کو نہیں کہے۔ میں تمہیں چاہنے لگی ہوں۔